बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जद्दा में OIC का हंगामी इजलास होने जा रहा है। इजलास से पहले इसराइल और हमास की लड़ाई की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और मुस्लिम दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है? देखिए करामत मुग़ल साहब, इस वीडियो में जो है वो हम ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है, ताज़ा तरीन जो इतलात हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सही। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई, उनका ट्विटर में आपको ज़रा सुनाऊंगा कि उन्होंने जो पोस्ट की हैं ट्विटर के ऊपर, वो आखिरी जो 5 या 6 हैं वो किस जानिब जो है वो इंडिकेशन दे रही हैं, और ईरान के साथ जो रिसेंटली राब्ते हुए हैं वो किस ज़िमन में थे, उसके हवाले से बहुत ही अहम तफसीलात अब जो है वो उसके इशारे कम अज़ कम मौजूद हैं। लेकिन आगाज़ में हम बात करेंगे, मैं खालिद कुदूमी साहब हैं हमास के तर्जुमान जी। आप यकीन माने उनका एक स्टेटमेंट मैंने देखा, और जिसे कहते हैं ना कि बाकायदा झुरझुरी आ जाना जी। और बंदे को जिस तरीके से झंझोड़ के रख देने वाला बयान है वो आया है हमास का। और OIC के 57 ममालिक हैं, 57 ऐसे मुल्क हैं जो इस्लामी ममालिक हैं, और इनकी तंजीम, इनकी ताकत कितनी बड़ी है, इनके पास कितने रिसोर्सेज मौजूद हैं, एनर्जी के कितने रिसोर्सेज हैं, और अगर इनकी कलेक्टिव मिलिट्री पावर भी देखी जाए वो कितनी है। जो बयान है खालिद कुदूमी साहब का, उससे आगाज़ करते हैं, क्योंकि देखें इस वक्त जो कुछ हो रहा है गज़ा में, ये बदतरीन बर्बरियत है जिसका मुजाहरा इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। आज से नहीं किया जा रहा, 60 साल से जो है वो वहाँ पर जो कुछ चल रहा है 6 दहाइयों से, और उसके नतीजे में अगर कोई रिएक्ट करता है जी, इसको अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी कवानीन, जो फ्रीडम मूवमेंट हैं, उनको टेररिज्म से तशबीह नहीं दी जाती। आपने उनके जीने का हक़ छीन लिया, उनकी ज़मीनें छीन ली, उनसे उनकी लाइवलीहुड छीन लिया, उनका कारोबार छीन लिया, उन्हें अपने ही मुल्क में, अपने ही वतन में बेवतन कर दिया, महदूद कर दिया, और उसके बाद अगर कोई शख्स उसके ऊपर एहतजाज की सदा बुलंद करता है तो उसको टेररिज्म से तशबीह दिया जाना, और फिर बहुत सारे मुस्लिम ममालिक का अपनी आवाज़ों को नीचा रखना, बल्कि ज़्यादा बेहिसी का मुजाहरा करना, उसके ऊपर खालिद कुदूमी साहब ने कहा। और फिर मैंने लिखा, उन्होंने कहा कि OIC का मामला जो है ना, उन्होंने कहा बहुत बदकिस्मती की बात है, 57 मुल्क हैं और उनकी तरफ से जिस रिएक्शन की हमें तवक्को थी, और मैं ये भी आपको, मैं अपना इसके ऊपर तज्ज़िया भी दूंगा, उन्होंने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि मैंने लिखे हैं, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त यजीद वक्त का मुकाबला कर रहे हैं, जो इस वक्त का यजीद है हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, हम आपसे मदद की भीख नहीं मांग रहे। ये इस्लामी मुल्कों को कह रहे हैं, हम आपसे मदद की भीख नहीं मांग रहे, हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं है, हम आपको सिर्फ ये याद दिला रहे हैं कि ये आपका फ़र्ज़ है और आपने इसका जवाब देना आगे जाके। बिल्कुल सही। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने आई है, ये सिर्फ़ इसराइल के ख़िलाफ़ उन्होंने सदाए एहतजाज नहीं बुलंद की, उन्होंने उन मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ भी सदाए एहतजाज बुलंद की है जिन्होंने इसराइल के साथ पींगे बढ़ाना शुरू कर दी थी। अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम पे, मिडल ईस्ट पीस प्लान के नाम पर, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के साथ दोस्ती के नाम पर, अपने कारोबारी फ़वाइद के लिए इसराइल की ज़राअत की टेक्नोलॉजी या उससे दीगर टेक्नोलॉजिकल मराहत लेने के लिए, उससे सिक्योरिटी गारंटीज़ लेने के लिए, ईरान के ख़िलाफ़ अपने लिए सिक्योरिटी गारंटीज़ लेने के लिए, इंडिया के साथ अपनी मुआशी इंटरडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए, मग़रिब, यूरोप, अमेरिका, उनकी जो है वो दाद वसूल करने के लिए। देखें इस वक्त प्रैक्टिकली एज़ वी स्पीक राइट नाउ 4 मुस्लिम मुल्क हैं जिनके ऊपर इसराइल हमलावर हो चुका है जी। 7 अक्टूबर से अब तक। एक मुल्क है फ़लस्तीन, वहाँ पर तो सब देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, मलिया मेट कर दिया सब कुछ, बिल्कुल सफ़े हस्ती से जो है वो मिटाया जा रहा है। कोई एरिया इस वक्त ऐसा नहीं है जो महफूज हो, वहाँ पर बमबारी की जा रही है। और जो डेवलपमेंट हुई है, अल-अहली हस्पताल को बॉम्ब किया गया इसराइल की तरफ से, और फिर उसका इल्ज़ाम जो है, हालांकि धमकी भी खुद दी थी, सबको मालूम था कि यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, ऐसी वार्निंग्स, ऐसे साइंस मौजूद थे। उन्होंने ना सिर्फ ये अटैक किया बल्कि उसका इल्ज़ाम जो है वो जो इस्लामिक जिहाद है उसके ऊपर लगाया कि इन्होंने रॉकेट फायर किए
یعنی کہ انہوں نے خود جو مس ٹارگیٹ ہو کے بالکل جو ہے وہ ایک ایبسرڈ قسم کا سٹیٹمنٹ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا آیا. ایک تو فلسطین ہے, 3 مزید ممالک ہیں جس پر اسرائیل حملہ آور ہو چکا ہے. ایک ہے لبنان. لبنان میں ان سائڈ لبنان انہوں نے بمباری کی ہے اور بھاری توپ خانے کا استعمال کیا ہے, اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے, وہاں پر اٹیکس کیے ہیں. فلسطین, دوسرا لبنان, تیسرا ہے سیریا. گولان ہائٹس کے اوپر فائر ایکسچینج ہونا کچھ اور ہے. انہوں نے وہاں پر ان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے لڑاکا طیارے بھیج کر دمشق کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے. الیپو پہ جو ہے, حلب جو ہے وہاں پر ان ایریاز میں وہاں پر بمباری کی ہے. یہ 3 ممالک ہو گئے. اور اس کے بعد چوتھا ملک ہے جو ایجپٹ ہے. ایجپٹ کے ساتھ بارڈر ملتا ہے غزہ کا, رفح بارڈر کہلاتا ہے. رفح بارڈر کے اوپر اس وقت کانوائز بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ کنٹینرز, ٹرک جو ہیں وہ امدادی سامان لے کر موجود ہیں. دوسری طرف, سرحد کے دوسری طرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر, یعنی 42 کلومیٹر کی اس پٹی میں 20 لاکھ انسان موجود ہیں. اس میں بچے ہیں, اس میں خواتین ہیں, اس میں بوڑھے ہیں, اس میں ریزسٹنس فائٹرز بھی ہیں, اور میکسیمم اب زخمی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے گور و کفن ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویڈیو بھی جو وائرل ہوئی جس میں ایک بچے کو بغیر کفن کے تدفین کی جا رہی تھی, وہ جو صورتحال تھی. اسرائیل نے رفح بارڈر کے اوپر ایجپشین ایئر سپیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہاں پر امدادی سامان کے ٹرک جو اجازت نہ ملنے کے باوجود جانے کی کوشش کر رہے تھے ان کو سٹرائک کیا. تو کل ملا کر 57 میں سے 4 تو وہ ملک ہیں جن کے اوپر اٹیک کر چکا ہے اسرائیل 7 اکتوبر سے اب تک. اور اس دوران آپ دیکھیں کہ ایک کرمنل کائنڈ آف, آپ اس کو سائلنس ہی کہیں گے کہ جب آپ بیان بھی ایسا دیں, ایسا موقف اختیار کریں گے جس میں آپ کا لگے کہ یو آر رننگ ود دی ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ. ایبسولوٹ, دونوں سائڈز آپ جو ہے وہ کور کریں. اسرائیل کو آپ پلیز کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے انٹل ریسنٹلی. یہ جو ہاسپٹل کی بامبنگ ہے اس کے بعد فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے اتنا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ان کو ذرا ہوش آیا ہوگا, ان کو جو حماس نے جھجوڑا ہے کہ آپ جو اپنے فوائد کے لیے کریں. دیکھیں, ون ہیز ٹو ریئلائز ہوا کیا ہے. دیکھیں OIC جو بنی تھی وہ مسجد اقصیٰ کے جلائے جانے کے واقعے کے بعد بنی. اس کا جو مین پوائنٹ, مین ایجنڈا آئٹم ہے وہ ہے پیلسٹائن کاز اور فلسطین کا مسئلہ, مسجد اقصیٰ, اس کی بے حرمتی, مسلسل بے حرمتی, مسلمانوں کو عبادت کا حق نہ دیا جانا, ان کے گھروں کا, ان کی کھیتی باڑی, ان کے زمین, ان کے کاروبار, ان کے بچوں سے ان کا فیوچر چھین لیا جانا, اس کے خلاف ایک کلیکٹیو وائس, آواز جو ہے وہ بننا تھا مسلمان دنیا نے. جو کاز ہے اس کو لے کر مختلف ممالک چلتے رہے. اب ون بائی ون کچھ ممالک کا میں تذکرہ جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں, ایک تو وہ ہے بارڈرنگ کنٹریز ہیں جو جس طرح ایجپٹ ہے, سوڈان بالکل قریب ہے, اس کے بعد جو ہے وہ جارڈن ہے, سعودی عرب جو ہے اس کی ویسینٹی ہے, سیریا ہے, اس کے علاوہ لبنان ہے, اسی ایریا میں جو ہے وہ عراق, اور یہ سارے ممالک ہیں. یہاں پر آپ لیگیسی کو اگر دیکھیں, جب تک UAE جو ہے وہاں پر شیخ زید کا نام سب نے سنا ہوگا, پاکستان میں ہاسپٹل بھی موجود ہے شیخ زید. اب جو ہے وہ ایک نسل نیچے آ چکا ہے اقتدار جو ہے وہ اب محمد بن زید MBZ کے پاس جو ہے وہ اقتدار ہے. اسی طریقے سے جو سعودی عرب ہے, سعودی عرب میں اب پریکٹیکلی اقتدار تیسری نسل میں منتقل ہو گیا. محمد بن سلمان جو کنگ عبدالعزیز ال سعود ہیں, ان کے بعد ان کے بچے 1952 آنورڈز کنگ بنتے آئے. ابھی بھی جو کنگ ہے کنگ سلمان, لیکن پریکٹیکلی وہ افیئرز آف سعودی عربیہ نہیں چلا رہے. محمد بن سلمان کے پاس آ گیا. بحرین میں جو ہے وہ اگلی نسل میں اقتدار جا چکا ہے. اسی طرح سلطان قابوس جو عمان ہے وہاں پر اقتدار آگے جا چکا ہے. اور یہ ممالک شاید وہ ممالک ہیں جن کی طرف سے جتنا سٹرونگ موقف آنا چاہیے تھا اس قسم کا سٹرونگ موقف نہیں آیا تھا انٹل ریسنٹلی. پھر پاکستان اپنے مسائل میں الجھا ہوا, گھرا ہوا, سیاسی لڑائی. پاکستان اس وقت معاشی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے
سفارتی لحاظ سے بہت ہی کمزور پوزیشن پر جا چکا ہے. تو اس دوران جب یہ ساری سچویشن ہوئی، نہ پاکستان کی طرف سے فوری طور پر یہ کہا گیا کہ کوئی ہم امدادی سامان جو ہے وہ غزہ کے متاثرین کے لیے بھجوا رہے ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچا رہے ہیں، اور پاکستان نے یوکرین کے لیے بھجوائی تھی. وہاں پر تو آپ کی پوزیشن نیوٹرل تھی، نہ آپ اس وقت آفیشلی جو ہے وہ نہ رشیا کے ساتھ سائڈ کر رہے تھے نہ یوکرین کے، لیکن امدادی سامان آپ نے بھیجا. اور یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ آپ کی اسٹیٹ کا اصولی موقف 76 سال سے وہ فلسطین کے فیور میں ہے. تو جن کے آپ فیور میں، آپ ان کے لیے امدادی سامان بھجوانے کا اعلان نہیں کرتے، اور پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پر پیش کر رہے تھے. آپ نے اس کے لیے آکوپیشنل فورسز قابض افواج کا نام نہیں استعمال کیا. آپ نے جو ہے وہ کنسرن کا اظہار کر دیا. کاکڑ صاحب کا بیان بھی بالکل سٹارٹ ہی وائلنس سے کیا، عجیب و غریب جو ہے نا وہ آپ نے کیا. ایک اگریسر ہے، ایک جارے ہے، ایک مفتوح ہے جس کو فتح کر لیا گیا ہے، جس کی زمینوں کو قبضہ کر لیا گیا ہے. ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. آپ نے اس کا فرق ہی نہیں رکھا. اب جو سچویشن ہوئی ہے ٹویٹس کے اوپر آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. او آئی سی میں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ہاسپٹل کی بامبنگ ہوئی ہے جہاں 500 سے زائد زخمی اور عام معصوم شہری وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ ڈراسٹیکلی چینج ہوئی ہے. صرف مسلم ممالک نہیں، امریکہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے، جو فرانس کی طرف سے، کینیڈا کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے، جو اسرائیل کے اسٹرانگ ایلائز ہیں، انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. جو سعودی عرب ہے اس نے اب جو بیان دیا ہے اور بریکنگ نیوز کر کے اس کو چلایا گیا، اور یہ وہ موقف ہے. محمد بن سلمان پہلے ہی جو ہے وہ یہ کینسل کر چکے تھے جو نارملائزیشن کا پروسیس ہے، اور انہوں نے اینٹنی بلنکن کو 7 گھنٹے انتظار کروایا ملاقات کے لیے. بالکل ایک واضح سنب جو ہے. اور امریکہ کو اس وقت مڈل ایسٹ کی جو نئی ریالٹی ہے، سفارتی ڈپلومیٹک ریالٹی، اس کو کنفرنٹ کرنا پڑا ہوگا. ایجپٹ میں کرنا پڑا ہوگا، قطر میں کرنا پڑا ہوگا، یو اے ای کے ساتھ، اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ، جہاں وہ جا رہے ہیں، جارڈن جا رہے ہیں. ان کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے وہ لارجلی اگینسٹ اسرائیل جا چکا ہے کرنٹ ایپیسوڈ کے بعد. تو جب آپ آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں جو حماس کے ذہن میں ہوں گے یہ سب کچھ کرنے کے، تو حماس وہ آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے. اب نتیجتاً کیا آخر میں ہوتا ہے، حماس جو ہے اس کو کتنے ڈیمیجز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. جو نقصان انہوں نے اسرائیل کا کر دیا ہے کہ وہ نیتن یاہو بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے جاہو جلال کے ساتھ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں نقشہ لے کر کھڑا تھا، نیو مڈل ایسٹ کا بتا رہا تھا کہ میں بنا رہا ہوں، یہ سینٹر میں میں ہوں اور میری نارملائزیشن ہو رہی ہے. وہ پروسیس پر سے پوش چلا گیا. جو کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دا کنگڈم آف سعودی عربیہ کنڈیمز ان دا اسٹرانگیسٹ ٹرمز دا ہینیس کرائم committed by the Israeli occupation forces. It comes back by bombing Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza, which led to the death of hundreds of civilians, including children, and wounding hundreds. پھر آگے کہا گیا کہ this dangerous development must force the international community to abandon double standards and selectivity in applying international humanitarian law when it comes to Israeli criminal practices, and requires a serious and firm stance to provide protection for defenseless. اسی طرح پاکستان کی طرف سے اس واقعے سے پہلے جو ہے وہ کور کمانڈرز کانفرنس تھی، وہاں پر فلسطین پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے. آرمی چیف کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا. پاکستان نے باقاعدہ جو پاکستان کا اصولی موقف ہے اس کا اعادہ کیا، اس کو دہرایا، اور یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ اب جو پاکستان کے جو نگران وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس جیلانی، وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے. 18 اور 19 تاریخ کو، آج اور کل جو ہے وہ او آئی سی کا کاؤنسل آف فارن منسٹرز کی ایمرجنسی میٹنگ جدہ میں ہو رہی ہے. تو وہاں پر جو ہے اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا کہ فارن منسٹر جیلانی جو ہیں وہ پاکستان کے جو سیریس کنسرنز ہیں، خدشات ہیں، جو ہیومینیٹیرین سچویشن غزہ میں کریٹ ہو گئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، سیز فائر کے حوالے سے بات کریں گے، جو سیج ہے، جو ناکہ بندی ہے، جو محاصرہ ہے، اس کو ختم کرنے کی بات کریں گے، اور اسسٹنس
غزہ کے لوگوں کو پہنچانے کی بات کریں گے تو آبویسلی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آ جائے گا۔ ترکی کا معاملہ جس طریقے سے میں نے ان ممالک کی بات کی، اب ترکی جو ہے ترک صدر رجب طیب ایردوان، ان کی پوزیشن بڑی یعنی کہ نا وہ ان کا بھی ایک عجیب و غریب ہی ہے۔ ان کی ظاہر ریکگنائز بھی کیا ہوا ہے، اسرائیلی شہری جو ہیں وہ ترکی میں موجود ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک تعلقات بھی ہے، لیکن ترکی بڑی حد تک جو ہے کچھ معاملات میں انڈیسائسو ہے۔ وہ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم چاہتا ہے کہ اس کو روس سے ملے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ سے اس کو F-35 طیارے ملیں۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ مسلم دنیا کا لیڈر بنے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو یورپی یونین کی ممبرشپ ملے۔ نیٹو جو ہے اس کا وہ حصہ ہے، اور وہ بہت سارے معاملات میں انڈیسائسو ہے، لیکن ترکی نے بڑا اسٹرانگ سٹینس لیا ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ بھی بھجوائی ہے، ایک کردار بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں سید علی خامنئی، ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے 15 اکتوبر کے بعد توقف تھا ان کے ٹویٹر کے اوپر، انگریزی، اردو، فارسی مختلف زبانوں میں ان کے ٹویٹر ہینڈلز جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جو لاسٹ 18 سے 20 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں ان کے ٹویٹس آئے ہیں، اس ٹویٹس میں ایک تو بڑی خبر جو ہے وہ کنفرم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو مختلف انہوں نے ٹویٹس کیا، اس میں سے میں ایک ٹویٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ if the crimes committed by the Zionist regime continue, no one will be able to stop the Muslims and the resistance forces۔ کہ جو کرائمز ہیں جس قسم کے وہ جرائم ہیں وہ کیے جا رہے ہیں صہیونی ریاست کی طرف سے، تو کوئی بھی مسلمانوں کو اور جو مزاحمت کی فورسز ہیں، قوتیں ہیں، ان کو نہیں روک پائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور ٹویٹ ہے، وہ ٹویٹ ہے کہ دس شوڈ بی ریئلائزڈ بائی دوز ہو وانٹ ایران ٹو اسٹاپ سرٹن ریزسٹنس گروپس اینڈ دے شوڈنٹ ہیو اینی ایکسپیکٹیشن فرام اس۔ یعنی کہ اب دس شوڈ بی ریئلائزڈ بائی دوز ہو وانٹ ایران، یعنی کہ 7 اکتوبر کے بعد ایران کے ساتھ مختلف ممالک نے رابطے کیے ہیں، ان میں جو رابطہ بڑا سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے وہ محمد بن سلمان کا، اور یہ کرنٹ سعودی عرب کی پوزیشن آنے سے پہلے جو رابطہ ہوا تھا محمد بن سلمان اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان فرسٹ ایور کانٹیکٹ تھا۔ 40-45 منٹ ان کی گفتگو جاری رہی، اور یہاں پر پھر قطر کی طرف سے چل رہا ہے، مختلف ممالک، ترکی کی طرف سے۔ اب ایگزیکٹلی انہوں نے یہ ایکسپلین نہیں کیا کہ کس نے، لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے یہ کہا گیا ہے، ایران سے وہ یہ چاہت کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ جو مزاحمت کرنے والے گروہ کون سے ہیں، کتائب سید الشہداء، کون سا بریگیڈ، قسام بریگیڈ، جو حماس ہے، اسلامک جہاد ہے، حزب اللہ ہے، یا حوثیز ہیں، انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا تھا، ان کو روکنے کے لیے ایران سے کہا گیا کہ آپ روکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آن دا فیس آف اٹ اسرائیل جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے بمباری کر رہا ہے، لیکن ایٹ دا بیک اینڈ کے اوپر آپ لوگوں کو یاد ہوگا سمیر کنتار والا واقعہ میں نے بتایا تھا کہ جب 2 ڈیڈ باڈیز کے لیے اسرائیل نے ایسے جو لوگ ہیں جن کو وہ اپنے لیے جو اپنے لیے 2008 میں ریلیز وہ ہوا تھا، جو رہائی ہے وہ 2008 میں ہوئی تھی، 2006 میں لڑائی ہوئی تھی، جس کے بعد ان کے پاس 2 جنازے 2 لاشیں موجود تھے، اور اس کے اگینسٹ ایوز جو ہے وہ ایکسچینج کیا گیا، سمیر کنتار اور ان کے ساتھیوں کو، دیگر قیدیوں کو جو ہے وہ چھڑوایا گیا، جرمنی کے ایک ایئرپورٹ کے اوپر وہ ایکسچینج ہوا، اور یہاں سے انہوں نے وہ بھجوائے۔ تو جو 200 سے زائد اسرائیلی قیدی موجود ہیں، ان کو چھڑوانے کے لیے دوسری طرف سے وہ سیز فائر کے لیے اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر دباؤ ڈالے کہ ایران ان گروپس کو کچھ نہ کرنے دے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب ریئلائز کر لینا چاہیے ان لوگوں کو جو ہمیں روکنے کی کوشش، ہمیں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ریزسٹنس گروپس کو روکیں، ان کو ہمارے سے اب کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ صحیح۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ظالم صہیونی ریاست ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ہماری انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ ہے اس وقت جو صہیونی ریاست کی موجودہ پالیسی اس کو ترتیب دے رہا ہے، اس کو بنا رہا ہے، اور امریکہ ہی ان کی تمام تر ایکشنز کا ذمہ دار ہے۔
امریکہ کو اس موجودہ صورتحال کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وٹ ایور کرائمز the Zionist regime commits will fail to compensate for its disgraceful defeat during the Al-Aqsa Storm operation. یعنی جو طوفان الاقصی جی آپریشن تھا حماس کا، وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر چکا ہے. جی یہ انہوں نے کہا کہ اب اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی، کوئی اس کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی. جو اسرائیل کے ساتھ ایک ڈسگریسفل ڈیفیٹ جو ہے، شکست ان کو ہو چکی ہے. شرمناک. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بمبارڈمنٹ جو غزہ میں جاری ہے اس کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے. جو غزہ میں اس وقت ہو رہا ہے اس سے لوگوں کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے، مسلمان، غیر مسلم، اور صرف مسلم ممالک میں نہیں، امریکہ میں، نیدرلینڈز میں، فرانس میں، مختلف ممالک میں لوگوں کا غم و غصہ اس حوالے سے بڑھ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ابھی اس ساری سچویشن پہ کیا اب OIC اس وقت جو ہے وہ موقف لیتی ہے. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی. آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.